أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بآواز بلند بیگار والی صلوات نہیں جشن والی صلوات چاہیے سب سے پہلے تمام ارباب ولا کو حجاب اللہ کے زمین پہ قدم زن ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں خیر مبارک مبارک دے رہے ہو چہروں پہ بھی مبارک لکھو ہاں جتنی دیر میں گفتگو کروں ہر صفحہ رخسار پر مودت کی تحریر ظاہر ہونا چاہیے ہر چہرہ جشن کا آئینہ دکھائی دے جو بھیجوں وصول ہوتا رہے جو بولوں روحے دل پہ لکھنا ہے اور بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں جامع ولا سے شفا پانے والوں سے ہے یہ کوئی 5-7 منٹ پہلے مشتاق شاہ نے مجھے بتایا ہے ظاہر ہے میں نے بولنا تو بی بی پر ہی تھا لیکن بتایا کہ عنوان دیا گیا ہے سر و ابیہا حالانکہ حسنین شاہ جی آپ پہلے بتاتے خیر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے موضوع آپ نے وہ دے ڈالا ہے جو زمین پہ پڑھنے والا ہے ہی نہیں ہاں یہ کم از کم روش فردوس سے بری ہو پورا مجمع چشمہ تسنیم سے وضو کرے میں زبان خاکی کو چشمہ کوثر سے غسل دوں اور پھر 14 کی تائید شامل حال ہو اور پھر میں اس موضوع پر گفتگو کروں تو شاید کچھ حق ادا ہو جائے ہاں بہرحال میں بھائی جی میرے بات شروع کر رہا ہوں ایک حدیث سے اور یہ حدیث ایک نہیں کئی معصومین علیہ السلام کی زبانی کتابوں میں ملے گی شیعہ کو تو بھری پڑی ہیں کہ اِنَّ أَمْرَنَا سِرٌ مُسْتَطَرٌ وَسِرٌ فِي سِرٍ وَسِرٌ مُقَنَّعٌ بِالسِّرٍ اگر یہی حدیث ہی آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھ لوں گا بھائی ذوالفقار خان کی عرشی فرشی جشن آپس میں بغلگیر ہو گیا فرماتے ہیں ہمارا امر راز ہے خالی راز خالی سر نہیں مستتر وہ سر جو پھر راز میں چھپا ہوا ہے جو سمجھ میں آئی بات ہاں اور یہ باب افتعال ہے سر سے استطرا یا استطرو راز میں چھپ گیا ہے وَسِرٌ فِي سِرٍ اور ہمارا یہ وہ راز ہے جو راز میں داخل ہے وَسِرٌ مُقَنَّعٌ بِالسِّرٍ اور ہمارا یہ سر یہ راز وہ راز ہے جس پہ پردہ بھی راز کا ہے اللہ اور پچھلے محلے والوں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو جو آمین زمانہ مل کے سوچے کہ پردہ رسول کے گھر کا
जिब्रील की बीनाई अंधेपन में ढल जाती है। मैं कह गया हूं, पता नहीं तुम क्या सुन रहे हो। है? मैंने कहा जमीन पे जो रसूल के घर का पर्दा है दवार भाई, उसको गज़नफर बेटे अगर देखो जिब्रील की बीनाई छिन जाती है। सिर्फ चादर ही तो थी। पूछता फिरता है मानता तल की सहा हैं कौन चादर के। अल्लाह जियो जो पहुंच गए हो, यकीनन मेरी तरफ से दाद और वाह के हकदार हैं। पूछा था ना कौन है चादर के नीचे, दुनियावी चादर थी, जमीन का पर्दा था, सरजमीन मदीना की चार दीवारी थी, और जिस चेहरे पर पर्दा भी राज़े इलाही का पड़ा हुआ हो, है गज़नफर क्या बेचता है, इसकी क्या हकीकत है। यहां आदम भी सोचे तो आबले पड़ जाएं दिमाग में। है? मैं इंतज़ार भाई एक जुमला कहने लगा हूं और इसी से मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि मेरे सामने कौन क्या है, और उसी की रोशनी में मैंने सफ़र करना है। अब बीबी के नाम को देखो, क्या है नाम? ज़ैनब। बाप की जीनत। जीनत दो किस्म की होती है, एक ज़ाहिरी एक बातनी। ज़ाहिरी जीनत हर एक को नज़र आती है, पर्दादार बेटी है। ज़ाहिरी जीनत तो हो नहीं सकती। अब पता नहीं मेरा खिताब जंगल में है या आबादी में है, सारे मानने वाले हैं या कुछ सोच के बीमार भी जमा हैं। तो मखदूमज़ादा मानना पड़ेगा ना, ये अली की बातनी जीनत है। वो अली जो खुद कह रहा है ज़ाहिरी इमामतुन व बातिनी गैबुन मनियुन ला युदरक। अली फरमाते हैं मेरा ज़ाहिर इमामत है, यानी यही बदन जो अली का देख रहे हो, दो हाथ दो पाँव दो आंखें एक नाक दो कान, ये इमामत है। वह बातिनी गैबुन, मेरा बातिन गैब है। मनियुन, ममनुआ इलाका है, कोई जा नहीं सकता। अल्लाह जो हैं डॉक्टर साहब, हुकूमत के बोर्ड लगे हुए थे, आर्मी एरिया आ जाए या कोई ऐसे हसास इदारा हो हुकूमत का, तो लिखा जाता है ना ममनुआ इलाका। जो वहां जाने की कोशिश करे गोली लग सकती है। हाँ, जरा पिछले मोहल्ले वालों, अगर जश्न मनाने आओ सोच के गज़नफर की आंखों में आंखें डालो और मुझे जवाब दो, वो जिनके ज़ाहिरी इलाके में जाते हुए जिब्रील जलता है, उनके ममनुआ इलाके में जाने से क्या। अल्लाह जी जी अल्लाह अल्लाह। पल्ले पड़ रही बात है इस मोहल्ले वालों। हाँ, दाद वो ही देंगे जिनको तो आदत है दाद देने की। मैं उन्हें रोकूं भी तो उन्होंने देनी है, और जिनको आदत नहीं, मैं हाथ भी जोड़ूं तो नहीं बोलने के, लेकिन हाथ उठाने की माफ़ी किसी को नहीं। वो भी हाथ उठा के मुझ पे एहसान नहीं करोगे, तुम्हें सनद मिलेगी कि जो हाथ गदीर पे उठाया गया मैं ईमान रखता हूँ उस पर। अल्लाह अकबर। अब हसनैन भाई, मजबूरी ये है कि मैंने अपने मनसब को भी देखना है, मौजू के साथ इरफान शाह कुछ इंसाफ करने की कोशिश भी करनी है, और सुनने वालों को भी देखना है कि ऐसा ना हो मैं अकेला फिरता रहूं और ये पूरा काफिला मुझसे बिछड़ जाए। क्या फरमा रहे हैं? बातिनी गैबुन, मेरा बातिन गैब है। मनियुन, ममनुआ है। लाओ युदरक,
اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علی کا باطن ملتان مظفر آباد والوں، اور اسی باطن کی زینت ہے یہ بی بی جو آج آئی۔ اللہ ہے؟ نہیں بھائی حسین شاہ، میں ایک جملہ کہوں، بانی مجلس ہو، ضمانت دیتے ہو کہ خریدار ہیں میرے سامنے؟ پہلے بھائی جمیل ظاہری زینت کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بندے نے ظاہری زینت نہیں کی ہوئی، اجڑا پجڑا نظر آئے گا نا، بے رونق بے زینت دکھائی دے گا نا۔ میں آدھی بات کہہ گیا، یہ ہے علی کے باطن کی زینت، یعنی یہ نہ ہوتی علی کا باطن بے رونق ہوتا۔ بس میں نے جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا۔ جو ہیں، اور یہ نام کسی دنیاوی بندے نے تھوڑی دیا ہے، حتیٰ کہ یہ نام تو علی بادشاہ نے بھی نہیں رکھا، یہ نام تو رسول خدا نے بھی نہیں رکھا۔ ان اسمہ نزل من السماء بالوحی، بھری پڑی ہیں کتابیں، وحی الہی سے نازل ہوا۔ اور دیکھیں ذرا جاگیر کا اندازہ لگانا ہے میرے محترم سامعین۔ ان اللہ زین العرش بالاسماء الخمسۃ الطاہرۃ، اللہ نے اپنے عرش کو ڈاکٹر صاحب بھائی ذوالفقار خان زینت دی 5 طاہر ناموں کے ساتھ۔ عرش کی زینت ہیں 5 نام، بتانے کی ضرورت نہیں، بچے بھی جانتے ہیں وہ 5 نام۔ مزین کیا، یہ بھی کہہ سکتے ہو عرش کو سہارا دیا ان ناموں کا گرنے نہ پائے۔ واہ، ہاں اب سر اٹھاؤ پچھلے محلے والوں۔ وَزَيَّنَ اللَّوْحَ الْمَحْفُوظَ بِاسْمِ زینب الکبریٰ، اور اس بی بی کے اکیلے نام سے زینت دی لوح محفوظ کو۔ یار میں کہہ گیا، پتہ نہیں کون رہ گیا ہے؟ عرش نامی جاگیر کے بھائی انتصار 5 حصے دار، لوح محفوظ نامی ریاست کی علی کی بیٹی اکیلی مالک۔ ہاں اب دیکھو عرش ان کی جاگیر ہے نا عرفان شاہ، اس لیے جوتوں سمیت چلے جاتے ہیں۔ میں جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا نا یار، کیوں وزن پر بیٹھے زوار بھائی، ایسے ہی ہے نا، جوتوں سمیت چلے جاتے ہیں۔ جاگیر جو اپنی ہے اس عرش پر جاگنا، جس کو قرآن نے حسین شاہ جی 3 خطاب دیے ہیں پوری علمی ضمانت اور ذمہ داری کے ساتھ۔ ایک اسے رب العرش العظیم، عرش عظیم کہا، اللہ کہتا ہے عرش عظیم ہے۔ ہوا رب العرش الکریم، عرش کریم کہا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، سورہ بروج پڑھنا۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کو مجید کہا، عظیم کہا، کریم کہا، مجید کہا۔ بیٹھے ہو؟ چلے تو نہیں گئے نا؟ عرش عظیم، کریم، مجید۔ عظیم عظمت والا، کریم تو جانتے ہی ہو، مجید بہت بڑی بزرگی والا۔ اب اگر کسی کا معدہ کمزور ہے اٹھ جائے، جگہ میں جملہ بولنے لگا ہوں ابکائیاں شروع ہو جائیں گی اور ابھی الٹیاں کر دو گے۔ ہاں جو محمد و آل محمد کے فضائل کے ہتھوڑے کی دھمک سہ سکتا ہے وہ بیٹھا بھی رہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، مجھ سے پیشگی مبارک بھی لے لے۔
میں نے ایک رات تماشا دیکھا بھائی ذوالفقار خان، ڈاکٹر اظہر بھٹی صاحب، یہی عرش جو عظیم ہے یہ نیچے تھا، میرے رسول کی جوتیاں اوپر تھیں۔ اللہ اللہ اللہ، ادھر والو ٹھیک ہو؟ ہاں بس یہی کام کرتے رہنا ہے۔ جو عرش عظیم ہے وہ نیچے، پاپوش رسالت اوپر، وہ عرش جو کریم ہے نیچے، نالین محمد اوپر، وہ عرش جو مجید ہے بھائی جمیل عباس نیچے، میرے رسول کے جوتے اوپر۔ اب کہوں جملہ ثابت یہ ہوا کہ عرش سے بڑی ہے یہ جوتی۔ پتہ نہیں بگار والے ہیں یا ثابت ہو گیا یہ جوتی عرش سے بڑی ہے۔ عرش اگر عظیم ہے تو وہ اعظم ہے، عرش اگر کریم ہے تو یہ جوتی اکرم ہے، عرش اگر مجید ہے تو جوتی امجد ہے۔ اب پتہ نہیں کس کلیجے پہ خراشیں آنے والی ہیں، کس چہرے پہ پھول کھرنے والا۔ عرش عظیم، میرے رسول کی جوتی، ہاں بولو نا، اعظم، عرش کریم، جوتی اکرم، عرش مجید، جوتی امجد، اور کیا مقدر ہے اس کا۔ اب ذرا سوچنا ہے، یہ ہے پاپوش جوتی، وہ پاؤں کیا ہے جو اس کے اوپر ہے، وہ پنڈلیاں کیا ہیں جو اور اوپر ہیں، وہ زانو کیا ہیں جو اور اوپر ہیں، وہ رانے کیا ہیں جو اور اوپر ہیں، وہ شکم اطہر کیا ہے جو اور اوپر ہے، وہ سینہ توحید گنجینہ کیا ہے جو اور اوپر ہے، وہ دوش کیا ہے جو اور اوپر ہے، اور اس کا مقدر کیا ہے جو یہاں کھڑا ہے۔ جو کچھ اچھا اب سر رہا نہیں، فیصلے کی گھڑی ابھی آگے ہے۔ اب ایمان سے کہنا، عالم نہیں، علم ششدر ہے کہ نہیں، عاقل نہیں، عقلیں دنگ ہیں یا نہیں، ادراک پریشان ہے یا نہیں، اس کو کیا کہا جائے جو یہاں کھڑا ہے؟ اور سر اٹھانا، چشم فلک نے دیکھا، چشم عالم نے دیکھا، مورخ کے قلم نے دیکھا، اس نے سینہ کاغذ کے سپرد کیا، غضنفر کی آنکھوں نے پڑھا، اور حلال زادوں تک پہنچانے لگا ہوں۔ اب اس کو کیا کہو گے کہ یہی علی جو کبریائی کا بدن ہے، وجہ اللہ، عین اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، ید اللہ ہو کر یہ بیٹھا ہوتا تھا، زینب آتی تھی علی کھڑا ہو جاتا تھا۔ پہلے بڑھ رہی ہیں باتیں دوستو، اللہ جانے یہ کیا ہے۔ اور بھائی ذوالفقار خان ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتاتے چلو زوار بھائی، بابا خالی کھڑا ہوتا ہے، بھائیوں کو دیکھو۔ پہلے بھائی جمیل عباس ایک جملہ عرفان شاہ کہہ کر میں تنویر نقوی آگے گزرنا چاہتا ہوں، ہر حلالی موالی لوہے دل پہ لکھے گا، یہ وہ ذات ہے جس پر صرف محمد مصطفیٰ
اور علی مرتضی حکم چلا سکے، بس۔ حسنین شاہ جی میں نے کہہ دیا، لوگوں نے آرام سے سن لیا۔ اس عدیلۃ الحسین بی بی پر صرف یا رسول کا حکم چلتا ہے یا علی کا، اس پہ نہ حسن حکم چلا سکتا ہے نہ ہی کربلا والا۔ اب جن میدوں کو علی مشکل سے راس آتا ہے، ظاہر ہے وہ تو پریشان ہوں گے، ان کی پریشانی تو بجا ہے کہ غضنفر کہہ کیا رہا ہے۔ جی چلو دلیلیں میرے پاس بہت ہیں، ایک دلیل دیتے ہوئے چلا جاؤں۔ ہاں یاد رکھو، ماں کی جنازے کے ساتھ جا رہی تھی نا، تو بابا نے حکم دیا واپس جاؤ، علی نے حکم دیا واپس جاؤ۔ جاؤ میرا چیلنج ہے پوری تاریخ شیعت کو، جہاں سے سورج نکلتا ہے جہاں تک ڈوبتا ہے، علماء زمانہ تک میرا چیلنج لے جاؤ، کوئی مائی کا لال رد پیش کرے، اپنی زبان کاٹ کے تمہارے قدموں میں نہ رکھ دوں، میرے نطفے میں شک ہے۔ لیکن علی کے جنازے کے ساتھ بی بی کوفہ سے، جہاں علی کا مزار ہے، فاصلہ دیکھا ہوا ہے، وہاں تک جنازے کے ساتھ ساتھ گئی۔ نہ حسن روک سک رہا ہے نہ حسین روک سک۔ جی ارادے ٹھیک جی، دو اتنی بڑی عظیم حجتیں حکم نہیں چلا سکیں۔ ہاں تو اب یہ ذہن میں رکھ کے پھر بات یہاں لکھنا۔ بابا خالی کھڑا ہوتا ہے، کان الحسین یقرأ القرآن یوما وجاءت زینب الکبریٰ۔ ایک دن سلطان کربلا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ مخدومہ آئی، جو ہی نظر پڑی فوضع القرآن علی الارض وقام لہا اجلالا۔ حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا، بہن کی تعظیم کو کھڑا۔ جتنے قرآن سے رشتے حسین کے ہیں، ویسے تو 14 کے ہیں، لیکن تمہارے 12 اماموں میں جو رشتہ حسین کا ہے قرآن سے، وہ ڈاکٹر صاحب بھائی ذوالفقار خان کسی کا نہیں، کیونکہ باقی ہر معصوم کا قرآن سے رشتہ دکھائی دیتا ہے ان کی زندگی تک۔ حسین کی بظاہر زندگی نہیں رہی، قرآن سے رشتہ جڑا ہوا ہے۔ نہیں حیران پھر کیوں ہو گیا؟ انہوں کے نظابیں نہیں پڑھتا رہا؟ ہاں تو بھائی یہی بات تو میں کہنے لگا ہوں۔ تو پھر وہ قرآن زمین پہ رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ جو نام ہے نا اس مخدرہ کا، اس مخدومہ کا، اس مبجلہ کا، اس معظمہ کا، خدا کی قسم صرف اس نام کی حقیقت کو اگر دنیا سمجھ جائے، میرے لفظ نہیں، یہ منبر حسینی پہ کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، ایک عالم ربانی نے کتاب میں لکھا ہے کہ لو علم الناس ما فی اسم زینب الکبریٰ لما احتاجوا الی اسم اللہ العظم، کہ اگر دنیا زینب کے نام کی حقیقت سمجھ جائے تو کائنات میں کبھی کوئی بندہ اسم اعظم تلاش ہی نہ کرے۔ جو کام میرے لیے کر رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے، داد تو مجھے ٹھیک دے رہے ہو، نعرہ تو میرے نام کا نہیں۔ اصل میں قصور ان کا بھی نہیں۔ گہوارے میں ایک بچہ سو رہا ہو پالنے میں، جھولے میں، اور اس کی ہتھیلی پہ کوہ نور ہیرا رکھ دو، وہ تو سمجھے گا کرسٹل ہے، کوئی شیشہ ہے، ایسے ہی ہے نا، ہے کوہ نور۔ اب کوہ نور کی حقیقت جاننے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے جوان ہونا پڑے گا،
بالغ ہونا پڑے گا، عاقل ہونا پڑے گا، راشد ہونا پڑے گا، کچھ علم معدنیات پڑھنا پڑے گا، کچھ علم ارضیات پڑھنا پڑے گا، کچھ علم حجریات پڑھنا پڑے گا، پھر جانے گا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیعوں کو بھی یہاں نہیں پتا کہ یہ یا علی کیا ہے، اس کے لیے انہیں پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر میں جانا پڑے گا، پھر محشر میں آنا پڑے گا۔ جو ہاں اس نعرے میں ڈنڈی نہ مارا کرو بھائی، تیری میری نمازیں سوچ کی ماری۔ خدا میں ابھی نماز پڑھ رہا تو میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا کہیں بھائی حسنین شاہ لیٹ نہ کر دے مجھے، مجھے تو آتے ہیں خیال، ہاں تم معصوم ہو تو پتہ نہیں آتے ہیں نا، تو پھر ہماری سوچ کی ماری ہوئی نمازیں اللہ قبول کرے گا؟ ہمارے روزے فاقے، ہماری حج نمائش، ہمارے تلاوتیں اور اعمال، ریا، بچتا تو ایک یا علی ہے۔ اللہ اللہ اور اس میں بھی بندہ اگر ڈنڈی مارنا شروع کر دے تو پھر تو مجتاب شاہ ہو گیا نا کام۔ ہاں سر اٹھانا، گھبرا تو نہیں گیا؟ اللہ اکبر۔ نام کا پہلا حرف زے، ذہن میں ہے نا یہ نام عرش سے آیا، اللہ نے بھیجا، وہ اللہ جو یا قرآن بھیجتا ہے یا ان کے نام بھیجتا ہے۔ حسنین شاہ جی چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات کہہ گیا ہوں میں، یا وہ قرآن نازل کرتا ہے یا ان کے اسماء طاہرہ غضنفر بیٹے نازل کرتا ہے، تو عرش سے آیا اور پہلا حرف زے۔ اگر صرف اسی حرف زے کی حقیقت میں بیان کرنا شروع کر دوں حسنین شاہ کو اور خمسہ کرنا پڑ جائے گا، صرف اسی ایک حرف زے پر۔ یہ حرف بھی حرف سری کہلاتا ہے، علماء حروف سے پوچھنا۔ عنوان ہے نا تمہارا سر و ابیہا، کہ نام کا پہلا حرف، جو بھی علماء حروف ہیں ڈاکٹر صاحب سب کہتے ہیں یہ سری حرف ہے، راز بھرا حرف۔ کیوں؟ سر اٹھانا۔ حروف ہیں 28، کتنے؟ تھک گیا تو چھوڑ دوں؟ اچھا تھکنے لگو تو اشارہ کر دینا۔ 14 نقطہ دار ہیں، 14 بے نقطہ ہیں، یعنی جن 14 حرفوں پہ نقطے ہیں وہاں 14 کی تجلی ہے، جہاں نقطہ نہیں وہاں 14 چھپے ہوئے ہیں۔ ہاں 14 کے قوس نزولی اور قوس سعودی کا سفر ہے۔ جو بے نقطہ حرف ہے اس پہ جب نقطہ لگے، اس بات کو یہاں لکھنا، ایک بات سے بھائی جمیل لباس 100 در کھل جائے گا، میرا دعویٰ ہے، وعدہ ہے منبر حسینی پہ۔ ہر بے نقطہ حرف پہ جب نقطہ لگے اس حرف کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ میں کہہ گیا ہوں پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا۔ شین کے عدد ہیں 60، نقطے لگا کے شین بنا دو، عدد 300، بڑھ گئی نا قیمت؟ ہاں جاگتے رہنا۔ حرف ہے صاد اظہر شاہ جی، اس پہ نقطہ لگا کے اسے زاد بنا دو، صاد کے عدد ہیں 90 اور زاد کے ہیں 800، قیمت بڑھ گئی نا۔ عین کے عدد ہیں 70، نقطہ لگا کے غین کر دو، عدد ہے پورے 1000، قیمت بڑھ گئی نا۔ توئے کے عدد ہیں 9، اوپر نقطہ لگا کے زوئے کر دو، عدد ہے 900، قیمت بڑھ گئی نا۔
مگر ملتان مظفرآباد والو اللہ جانے حرف زے میں کیا سر توحید چھپا ہے، یہ نقطے والے کو قیمت بڑھانے ہی نہیں دیتی جی۔ رے کے عدد ہیں 200، جب زے کا نقطہ لگے عدد بن جاتے ہیں 7۔ یعنی علی کی بیٹی کو یہ نام دے کے اللہ ہم بے علموں کو بتانا یہ چاہتا ہے، کوئی حقیقت اسے کراس کر کے گزر نہیں سکتی۔ یہ باتیں تو علماء کے سمجھنے والی تھیں، پتہ نہیں میں نے کیوں یہاں شروع کر دی۔ اول تو خود 7 جو ہے وہ بھی سری، عدد بھی سری ہے، زے حرف سری، 7 عدد سری۔ ہاں سمجھ آئی بات؟ پچھلے والے والوں اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کائنات سے 7 کا عدد نکال لو نا، لا شے بچتی ہے۔ جس زمین پہ بیٹھے ہو یہ زمینیں 7 ہیں، تمہارے اوپر آسمانوں کا شامیانہ ہے، آسمان بھی 7 ہیں۔ نظام شمسی کی تدبیر کے لیے اللہ نے جو ستارے خلق کیے وہ ستارے بھی 7 ہیں۔ پتہ نہیں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں یا کیا۔ مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر، یہ تمہارا آخری جو آسمان دنیا کا نظام چلاتا ہے وہ ستارہ ہے قمر۔ یہ 7 ستارے نہ ہوں نظام نہیں چلتا۔ یہ تو مغاربہ بھی تسلیم کرتے ہیں، اہل مغرب، لکی سیمن نہیں بولتے، وہ بھی کہتے ہیں یہ عدد خوش نصیب ہے۔ ہاں، اور حروف ابجد میں ترتیب کے لحاظ سے بھی زے کے عدد بھی 7 ہیں اور زے کا نمبر بھی 7واں ہے۔ ابجد حوض حتی کالمان ایسے ہی ہے نا، ابجد حوض الف بے جیم دال، ابجد 4، حوض ہے ہلال والی واو زے، 7واں ہے یا نہیں؟ ترتیب میں بھی 7واں، عدد بھی 7واں۔ نہیں میرا خیال ہے یہ تمہارے سمجھنے والی چیز نہیں تھی۔ ہاں میں نے غلطی کی، ٹھیک ہے آپ تو سمجھ جائیں گے، باقیوں کو کیا کروں۔ اللہ کا ایک نام ہے، تھوڑے نام ہیں ایسے جن میں ایک حرف کی تکرار ہوئی ہو، یعنی 2 دفعہ آیا ہو، جیسے مومن میم 2 دفعہ آیا ہے، مہیمن میم 2 دفعہ آیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہاں، اس طرح میں نے کہا تھوڑے حرف ہیں جن میں تکرار حرف ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے العزیز، غلبے والا، قوت والا، اقتدار والا۔ عربی میں عزت اس کو نہیں کہتے بھائی جمیل عباس جو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں۔ عربی میں عزت کے معنی غلبہ اور اقتدار کے ہیں۔ ہاں، جہاں اللہ اپنے آپ کو عزیز کہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں غلبے والا ہوں، میں قوت والا ہوں، میں اقتدار والا ہوں۔ ایک قانون ہے، بس یہی بات تم سن لو اور پھر میں تمہیں حروف کے چکر سے باہر نکال دیتا ہوں۔ اللہ کا جو نام جس حرف پہ ختم ہوتا ہو اسے عربی میں کہتے ہیں، علم الحروف کی روشنی میں بھائی علمدار، مغلاق، قفل، تالا۔ اور اسی حرف سے جو نام شروع ہوتا ہو تو پھر اس نام میں اس حرف کو کہتے ہیں مفتاح، چابی۔ اب جیسا کہ اللہ، اللہ کس حرف پہ ختم ہو رہا ہے؟ ہے پہ نا۔ اب اللہ میں ہے مغلاق ہے، یعنی اسے ہے نے اللہ کے نام پہ تالا لگا دیا۔ ہوا، ہوا ہے سے شروع ہو رہا ہے نا، اسے ہے نے اللہ کے نام کو چابی لگا دی۔
ہیں؟ اب اللہ کے نام العزیز میں زے مغلاق ہے، تالا لگ گیا ہے۔ زینب کا نام زے سے شروع کر کے اللہ نے بتا دیا میرے نام کی چابی علی کے بیٹی کے نام میں ہے۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کون کیا سمجھا کیا۔ پلے بڑی بات، ہاں، اس کے اسم العزیز کی مفتاح چابی شریکت الحسین کے نام میں ہے۔ ہاں، کیونکہ اس نے یہ زے اپنی اماں کے لقب زہرا سے لی ہے۔ بھائی حسنین، آپ جگاتے ہو پچھلے محلے کو یا میں وہاں کرسی لے جاؤں؟ ہاں، اور یہ بھی زمانہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایسے نام نہیں رکھ دیا۔ دو نام ہی تو ہیں جن کی تالیف و ترکیب میں بھی طلسم ہیں، ایک عباس، ایک زینب۔ میں کہہ گیا پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا۔ میں نے کہا دو نام ہیں جو مؤلف ہوئے ہیں تو اس میں اسرار ہیں، راز ہیں۔ عباس کا نام بھی بتاتے ہوئے کہا نہیں تھا بی بی نے، یا علی آنے والے بیٹے کے لیے، وہ بیٹا بھی میرا ہے، صلب تیری ہے، بیٹا میرا ہے۔ جیسے حسنین صلب تیری ہیں، بیٹے میرے بابا کے ہیں، اسی طرح یہ بیٹا میرا ہے۔ اب اللہ جانے بطول کو اس بیٹے میں نظر کیا آیا ہے کہ حسن حسین جیسے بیٹوں کی اماں ہے اور پھر کہتی ہے عباس میرا بیٹا ہے۔ میں نے اس کے لباس بھی سی دیے اور نام بھی تجویز کر دیا۔ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے علی، ہم بے علموں کو بتانے کے لیے پوچھا بی بی کیا نام رکھا آپ نے؟ کہا یا علی بڑا عجیب نام رکھا میں نے۔ کیا؟ ایسے نہیں کہہ دیا کہ عباس رکھ دیا تاکہ زمانہ یہ نہ سمجھے کہ علی کے چچا عباس کے نام پر نام رکھا گیا۔ اور میں یا علی تیرے نام سے عین کو لیا۔ خود پردہ دار ہوں، اپنے نام کی شہرت نہیں چاہتی، میرا لقب ہے بطول، اپنے لقب سے بے کو لیا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، کون وصول کر رہا ہے، کس کے سر سے گزر رہا ہے۔ تیرے نام سے عین، اپنے لقب بطول سے بے۔ میرے بابا کا نام زمین پہ محمد ہے، آسمانوں پہ احمد ہے، اپنے بابا کے آسمانی نام سے الف کو لیا۔ حسن میری ایک آنکھ، حسین میری دوسری آنکھ، دونوں سے مشترکہ سین کو لیا۔ اس کا نام عباس رکھ کے میں نے زمانے کو بتا دیا یہ علی کے اور بیٹوں کی طرح نہیں، مرقع پنجتن ہے عباس۔ جو اللہ 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 اکبر۔ جی اب اگر جاگ رہے ہو تو سمجھنا، اسی طرح اللہ نے اس بی بی کا نام رکھتے ہوئے زہرا کے لقب سے زے کو لیا، علی کے نام سے یہ کو لیا۔ ٹھیک ہے، کرسی تم لوگوں نے نہیں چھڑوائی مجھ سے، مجھے اپنے اندر کی تپش نے بیٹھنے نہیں دیا، اور اس لیے بھی چھوڑ دی کہ آنا پڑے تو میں کرسی سے اٹھنے کا وقت ہی ضائع نہ ہو، میں وہیں چلا آؤں گا۔ ہیں زہرا کے لقب سے زے کو، علی کے نام سے یہ کو۔ اب جو یوں بیٹھے تھے نا، اب نہیں چھپ سکتے ہو مجھ سے، ہاں کھڑا ہو گیا ہوں۔ عباس کے نام میں علی کی عین تھی، پہلا حرف، اس مخدومہ کے نام میں ہے آخری حرف، عباس کے نام میں ابتدائی حرف، زینب کے نام میں انتہائی حرف۔ اللہ زمانے کو بتانا چاہتا ہے علی کی ابتدا عباس کو کہتے ہیں اور انتہا زینب کو کہتے ہیں۔ اللہ
پلے پڑھ رہی ہیں میری بات نہیں ہے، سر سے گزر رہی ہیں۔ علی کی ابتدا عباس، انتہا، اور دیکھنا حسن حسین سے عباس کو مشترکہ حرف ملا تھا سین، اور اسی حسن حسین سے اس بی بی کو ملا ہے نون۔ عباس کے لیے درمیان کا حرف، یہاں بھی اس کے لیے آخری حرف، تاکہ پتہ چلے زمانے کو حسین جس کام کو جہاں چھوڑے گا یہ وہاں سے شروع کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اور بے جاؤ علماء حروف سے پوچھنا جس مسلک سے بھی تمہارا تعلق ہے، الالف للتوحید والباء للنبوت والنقطۃ للولایت، الف الوہیت کا حرف ہے، اللہ کے لیے خاص ہے، بے حرف نبوت ہے، محمد مصطفیٰ کے لیے خاص ہے، نقطہ ولایت ہے۔ میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا ہے۔ الف الوہیت، بے نبوت، اور نقطہ جو نہیں بولے ہو گردن میں سریا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ہاں، سریے والوں کے لیے میں نے اپنی گردن میں اتنا موٹا سریا رکھا ہوا ہے جی۔ سیڑھیوں کا علامہ نہیں ہوں میں کہ سیڑھیاں رٹ کے تمہیں سناؤں۔ یہ شاہ نجف کی جوتیوں کے صدقے جنہیں تم لوگ علامہ لکھتے ہو وہ سیڑھیاں میری رٹتے ہیں۔ ہاں، اپنی جنس بیچتا ہوں، کھری بیچتا ہوں، اور نخرے سے سر اٹھاؤ، اس لیے کبھی سامے کی شکن غضن فرد برداشت ہی نہیں ہوتی، میری مجبوری ہے، کیونکہ میں اسے اپنے علم کی توہین سمجھتا ہوں۔ سر اٹھا، کیا کہنے لگا تھا میں؟ بات کہاں چھوڑی تھی؟ الف الوہیت کے لیے، بے نبوت کے لیے، نقطہ ولایت کے لیے۔ اسی لیے تو 28 حرفوں میں نقطہ صرف بے کے نیچے رہتا ہے، باقی ہر حرف کے اوپر۔ اللہ اچھا، اور باقی حرفوں میں بھی جو اوپر رہتا ہے نا بھائی جمیل الباس، اس میں اوپر رہنے کے مقام بدلتے رہتے ہیں، کسی کے وسط میں، کسی کے بطن میں۔ ایک حرف ہے جس کے بالکل سر پہ کھڑا ہے نقطہ، اور وہ حرف ہے فے، چونکہ فے فاتریت کا حرف ہے، اور فاتر سے فاطمہ نکلی ہے، چونکہ سرتاج ہے فاطمہ کا، سر پہ رہتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں، تو بے نبوت کی یعنی عباس میں بھی پانچوں موجود، اور اس بی بی کے نام میں بھی۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں، ہاں تنگ نہیں کروں گا میں تمہیں زیادہ۔ یہاں بھی پانچوں موجود، لیکن فرق ہے، عباس میں کہیں ابتدا، کہیں وسط، اس میں ہر جگہ انتہا انتہا انتہا۔ جملہ کہنے لگا ہوں حسنین شاہ جی، آپ کے سامعین کو تحفہ دینے لگا ہوں، اگر کوئی خریدار یا تحفہ شناس ہے تو، جو ہیرے اور پتھر کو ایک باٹ میں تولتے ہیں وہ تو نہیں سمجھے گا کہ غضنفر نے کہا کیا ہے۔ علی وہ طلسم کبریائی ہے کہ جس کی ولایت کے بغیر دین ادھورا، جس علی کی ولایت دین کو کامل کرتی ہے، اس علی کے ادھورے خطبوں کو کامل زینب نے کیا۔ اللہ عظمت ہے۔ بیٹھے ہو، چلے گئے ہو، کیونکہ اظہر شاہ جی جو حسرت الکافرین کہلاتا ہے، یعنی کافر حسرت ظاہر کریں گے قیامت کے دن کہ ہم نے علی کو کیوں نہیں مانا۔ یا حسرتی، ہاں اور کچھ
کلمہ گو بھی کریں گے کہ یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے حسرت کاش میں نے جنب اللہ کو گھٹایا نہ ہوتا۔ اللہ 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 جو چلے تو نہیں گئے نا؟ ہاں وہ علی جس پر لوگ حسرت کریں گے، اس نے بھائی ذوالفقار ڈاکٹر اظہر بھٹی حسرت ظاہر کی 19 رمضان کو۔ کیوں؟ مصائب نہیں پڑھنے لگا، جشن ہے بات کرنے لگا ہوں۔ حسرت ظاہر کی، پوچھا اولاد نے بابا آپ اور حسرت؟ فرمایا 2 کام ادھورے رہ گئے ہیں اس لیے، ایک سجدہ ایک خطبہ۔ سجدے میں ہی ضرب لگی تھی نا شہنشاہ کو، بولو۔ گنگے نگر کے باسی جو پیچھے قطار بنا کے بیٹھے، سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ سجدے میں ضرب لگی تھی، سجدہ ادھورا رہ گیا۔ نماز کے بعد جو خطبہ دینا تھا دے نہیں سکے، اس وقت یہی مخدومہ کھڑی ہو گئی۔ بابا دونوں میں مشکل کام کون سا ہے؟ بیٹی خطبہ، سجدہ آسان ہے، پر میں آسان کام بیٹوں کے ذمہ لگا دے، مشکل میں کر دوں گی۔ اللہ جانے یار میں پڑھ کہاں رہا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ جو جی اور میں آسان کام بیٹوں کے سپرد کیجئے، مشکل کام میرا منصب۔ ہاں وہاں خطبہ دوں گی جہاں آپ نہیں دے سکے۔ بابا وعدہ کر رہی ہے تیری یہ زینت بیٹی۔ قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہوتے ہیں، سورہ کہف کو پڑھ لینا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ قرآن کہتا ہے بیٹے زینت ہیں، ہے بیٹی اور علی جیسے اب باپ کی زینت۔ بابا میں وعدہ کرتی ہوں جس شام کو آپ ذوالفقار سے فتح نہیں کر سکے، میں زبان سے فتح کر دوں گی۔ اللہ ایسے ہی تو زینت نہیں بن گئی۔ پچھلے محلے نے مجھ سے کچھ کہا، اچھا نعرہ لگا۔ جیو ہاں بس سمیٹنے کی طرف بڑھ گیا ہوں میں۔ ہاں کل سارے وقت سے ہی آ جانا، ٹائم کا تو پتہ لگ ہی گیا ہوگا نا آپ کو۔ میری طرف دیکھنا، جس شام کو آپ تلوار سے نہیں فتح کر سکے، میں اسے چونکہ بابا آپ ہیں اللہ کی زبان۔ اب حسنین بھائی دعا کرنا میرا جملہ جنگل میں یا فضا خلا میں کھو نہ جائے۔ بابا آپ ہیں اللہ کی زبان اور میری زبان میں آپ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات کیجئے نہیں؟ اور تو پھر دیکھ لو کوفے کے بازار میں خطبہ دیا کہ نہیں؟ بولو جشن ہے یار۔ دربار ابن زیاد بدنہاد میں خطبہ دیا کہ نہیں؟ یزید کے دربار میں خطبہ دیا کہ نہیں؟ قدم قدم پہ آتے ہوئے خطبے، جاتے ہوئے خطبے، خطبے ہی خطبے۔ خطبے کے بغیر کہیں بولی نہیں لسان اللہ کی بیٹی۔ اور زمانے کو اللہ اکبر، ذرا ملتان مظفر آباد والا سر اٹھانا، ملک یزید کا، شہر یزید کا، تخت یزید کا، اقتدار یزید کا، سپاہ یزید کی، لشکر یزید کا، اور یہ بظاہر پاپ زنجیر کھڑی ہے اور شجر کھنگال کے رکھ دی ہے۔ اللہ اللہ جو ٹھیک ہے نا میں نے؟ ہاں شجرے کھنگال کے رکھ دیئے۔ ایک بھائیوں نے شجروں کا آئینہ دکھا دیا علی کی بیٹی نے۔
ہیں؟ اچھا چلو دو فکرے، دل نہیں توڑتا تمہارا. کہتا ہوں سر اٹھانا. ایک جملہ. پہلے تو ہر خطیب، شیعہ قوم جتنا خطیبوں سے پالا پڑتا ہے، آپ کا کسی قوم کا ہی نہیں پڑتا، آپ کا تو کام ہی خطیبوں سے ہے. ہر خطیب خطبے کے بعد آیت پڑھتا ہے. علی کی بیٹی نے روش بدلی، آیت پہلے پڑھی، خطبہ بعد میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ محلہ ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے پچھلا. ہاں جیو. کون سی آیت؟ سورہ آل عمران والی. لا یحسبن الذین، اور دونوں درباروں میں، بھائی انصار کوفے میں بھی شام میں بھی یہی آیت. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما. اللہ کہتا ہے کافروں کو یہ گمان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے تو اس میں ان کے لیے کوئی خیر ہے. لا یحسبن الذین کفروا، ہرگز ہرگز گمان نہ کریں کافر. یحسب فعل مضارع ہے، اور پھر یحسبن نون تاکید کہلاتی ہے. یہ ہے یحسبن نون تاکید ثقیلہ، یعنی 3 دفعہ اللہ کہہ رہا ہے ہرگز 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 کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے خیر لانفسہم، ان میں ان کے لیے کوئی خیر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے تو اس لیے مہلت دی کہ بچتے ہوئے گناہ بھی کر لیں. اللہ اللہ. نہیں داد دے رہے ہو، مہربانی، واہ واہ کر رہے ہو، نوازش، ہاتھ کھڑے کر رہے ہو، ممنون، لیکن ذرا میری انگلی پکڑ کے روش ادراک پہ بھی تو چلو. جس دربار میں کھڑی ہے وہاں تخت والا یہ نہیں کہتا میں مسلمانوں کا حاکم ہوں. شام میں اذانیں نہیں آتی تھیں، شام میں نمازیں نہیں آتی تھیں، خود تیرے مولا سجاد کا خطبہ ہی اذان سے کاٹا گیا. علی کا بیٹا خطبہ دے رہا تھا بھائی جمع لباس، اور اسی وقت بھائی ذوالفقار خان ڈاکٹر در یزید نے اذانیں دلوا دی، اور اسی دن سے سنت ہو گئی کہ ان کے ذکر کو اذانوں سے روکنے کی کوشش یزید کرتا ہے. ہاں سر اٹھانا، سر اٹھانا. خود کو مسلمانوں کا حاکم کہتا ہے، اذانیں دلواتا ہے، نمازیں ظاہر میں پڑھتا بھی ہے، پڑھواتا بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ شراب کے نشے میں پڑھتا ہے، نامراد پڑھتا تو ہے نا. خود کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، جو دربار میں بیٹھے ہیں سارے اسلام کے دعوے دار ہیں، اور علی کی بیٹی آیت پڑھ رہی ہے لا یحسبن الذین کفروا، کافروں کو گمان نہیں کرنا چاہیے. 1400 سال پہلے دربار یزید میں زینب نے فتویٰ دے دیا کہ حسین کا دشمن چاہے تخت اسلام پہ بیٹھا ہو کافر ہوا کرتا ہے. ہاں چلے تو نہیں گئے میرے پچھلے محلے والے دوست. خطبہ دے رہی تھی، علی کی بیٹی کی آواز نہیں تھی، لگتا تھا فضا خلا میں دمشق کے چاروں طرف سور سرافیلی کا حصار ہے. انا القیم یوم النشور کے دعویٰ کرنے والے علی کی بیٹی کے ہاتھ میں گویا قیامت کی نبضیں ہیں.
عرفان شاہ تم نے فرمائش جو آخری لمحات میں کی، اب کیا کروں؟ سناٹا چھایا ہوا دربار پر. یزید کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ کہے الزام لگا رہی ہو، ہمارے شجرے داغدار کر رہی ہو. سوئی گرے ملتان مظفر آباد والوں تو آواز آئے، یوں سناٹا، یوں خاموشی. ایک لمحے کو میری مخدومہ رکی اور فرمایا میں جانتی ہوں خاموشی کیوں ہے، سکوت کیسا ہے، سناٹا کس لیے ہے. بھائی حسنین آخری جملہ کہنے لگا ہوں، بانی مجلس ہو دعا کرنا ایک بچہ بھی میرے قافلے سے بچھڑنے نہ پاوے. عین اللہ کی بیٹی نے طائرانہ نظر ڈالی دربار پہ، فرمایا میں جانتی ہوں اے تارزت ولایت ابھی فی حلقومکم ولو جرت علی السنتکم فما قتل اخی. بی بی کہتی ہے میرے بابا کی ولایت تمہارے گلوں میں اٹک گئی ہے. جو اے تارزت، اے تارزت، اے تارزت ولایت ابھی فی حلقومکم، تمہارے حلق میں میرے بابا کی ولایت پھنس گئی ہے، اٹک گئی ہے. ولو جرت علی السنتکم فما قتل اخی، اگر یہ ولایت تمہاری زبان پہ جاری ہو جاتی میرا بھائی شہید نہ ہوتا. عرفان شاہ یہ بھی میں بات تو کہہ گیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی، کس کے سینہ دل میں اتری. یہاں بھی علی جیسے مفتی اکبر کی بیٹی نے فتویٰ دیا کہ حسین کے قتل کی وجہ صرف یہی ہے کہ علی کی ولایت زبانوں پہ نہیں آئی. اب آج کے بعد برادران اہل سنت بے شک مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن جو شیعہ بیٹھے ہو ذرا سر اٹھاؤ، کیونکہ میرا کام ہی شیعوں کو شیعہ کرنا ہے. زینب کبریٰ کہہ رہی ہے میرا بھائی اس لیے قتل ہوا کہ تمہاری زبان پہ میرے بابا کی ولایت جاری نہیں ہوئی. اب آج کے بعد اگر کوئی شیعہ کہیں علی کی ولایت چھپائے، پوچھنا ضرور قتل حسین میں کتنا حصہ ہے تیرا. اور اسی کے ساتھ میری دعا کہ ذات واجب آپ کو ایسے لا تعداد جشن منانا سننا اور مجھ گناہگار کو پڑھنا نصیب فرمائے. وجہ اللہ کی زینت آئی ہے، وجہ اللہ چہرے پہ کتنی خوشی ہوگی، اور جب اللہ کا چہرہ خوش ہو اللہ کیسے خوش نہیں ہوگا. بھئی میرے چہرے پہ خوشی ہو تو میں خوش نہیں ہوں گا، تو میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں. اور جب اللہ خوش ہو تو پھر ہم جو بھی مانگیں گے وہ ہماری بساط ہوگی، وہ ہمارا ظرف ہوگا. ایسے موقع پہ خود نہ مانگا کرو، اللہ سے یہی کہا کرو آنے والے کی خوشی پہ تو جو لٹا سکتا ہے میری جھولی میں ڈال دے. میں ویسے رسم نبھا لیتا ہوں کہ اگر آپ میں کوئی بے اولاد ہے تو اس ذکر پاک کے صدقے اسے اولاد نرین عطا ہو، کوئی مقروض اور تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہو، کوئی مومن قید ہے تو رہائی نصیب ہو، بیمار ہیں تو شفاء کاملہ عطا ہو. بانی مجلس کی مسائی جمیلہ
اور دین و دنیا میں اس کا صلہ محفوظ اور غایۃ المرام تک پہنچے۔ جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز ہیں سب پورے ہوں۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا کہ ہمارے وارث کا جلد ظہور ہو۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا وإنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته